अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान को अपनी ज़बान पढ़ने के इन सेशंस में 20 पारे मुकम्मल कर चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो आज हम 21वां पारा मुकम्मल करेंगे। और आप लोगों के अगर इससे मुताल्लिक़ कोई सवाल हों जो आपके जहन में हों या पहले के किसी चैप्टर्स के पारों के मुताल्लिक़ कोई सवालात हों तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम उन सवालात को इंक्लूड कर लेंगे। सूरह अनकबूत तक सूरह अनकबूत हम पढ़ रहे थे और 20 पारे हमने माशाल्लाह मुकम्मल कर लिए थे। आज हम 21वां पारा शुरू करेंगे। बस एक बार मैं साउंड चेक कर लूँ कि आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है जी। तो 21वां पारा हम शुरू कर रहे हैं और सूरह अनकबूत से ही ये शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है उसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र बड़ा अच्छा काम है और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह जानता है। और अहले किताब से झगड़ा ना करो मगर ऐसे तरीके से कि निहायत अच्छा हो। हाँ, जो उनमें से बेइंसाफ़ी करे उनके साथ इसी तरह झगड़ा करो और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी है और जो किताबें तुम पर उतरी हैं सब पर ईमान रखते हैं, हम सब पर ईमान रखते हैं और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम उसी के फरमाबरदार हैं। और इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है तो जिन लोगों को हमने किताब दी थी वे उस पर ईमान ले आते हैं और कुछ उन मुशरिक लोगों में से भी इस पर ईमान ले आते हैं और हमारी आयतों से वही इनकार करते हैं जो अल्लाह के ना मानने वाले शुरू से ही हैं। और अल्लाह और तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना उसे अपने हाथ से लिख ही सकते थे। ऐसा होता तो बातिल वाले ज़रूर शक करते, बल्कि ये रोशन आयतें हैं जिन लोगों को इल्म दिया गया है उनके सीनों में महफूज और हमारी आयतों से वही लोग इनकार करते हैं जो बेइंसाफ हैं। और अल्लाह के न मानने वाले कहते हैं कि इस पर उसके परवरदिगार की तरफ से निशानियाँ क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि निशानियाँ तो अल्लाह ही के पास हैं और मैं तो खुल्लम खुल्ला हिदायत देने वाला हूँ। क्या इन लोगों के लिए ये काफ़ी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल की और जो उनको पढ़कर सुनाई जाती है। कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इसमें रहमत और नसीहत है। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। जो चीज़ आसमान में है और जो चीज़ ज़मीन में है वो सबको जानता है। और जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह से इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं। अगर एक वक्त मुकर्रर न हो चुका होता तो उन पर अजाब आ भी गया होता और वे किसी वक्त में उन पर ज़रूर आकर रहेगा और उनको मालूम भी ना होगा। ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं और दोज़ख तो अल्लाह के न मानने वालों को घेर लेने वाली है। जिस दिन अजाब उनको उनके ऊपर से नीचे से ढांक लेगा और अल्लाह फरमाएगा कि जो काम तुम किया करते थे अब उनका मज़ा चखो। ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी ज़मीन फैली हुई है तो मेरी ही इबादत करो। हर नफ्स मौत का मज़ा चखने वाला है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम बहिश्त में ऊंचे ऊंचे महलों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। नेक अमल करने वालों को यह खूब बदला है जो सब्र करते और परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और बहुत से जो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं और बहुत से जानवर हैं जो अपनी रोज़ी उठाए नहीं फिरते। अल्लाह ही उनको रोज़ी देता है और तुमको भी, और वह सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह जानवरों को भी रोज़ी देता है और तुमको भी रोज़ी देता है। और अगर उनसे पूछो कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने तुम्हारे हुक्म के ताबे किया तो कह देंगे अल्लाह ने। फिर ये कहाँ उल्टे जा रहे हैं। अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी फैला देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानता है। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने बरसाया, फिर उससे ज़मीन को उसके मरने के बाद किसने ज़िंदा किया, तो वे कह देंगे कि अल्लाह ने। कहो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इनमें अक्सर नहीं समझते। और ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा है और हमेशा की ज़िंदगी की जगह तो आखिरत का घर है। अल्लाह ताला फरमाता है जिसने आपको और मुझे बनाया वो कहता है कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये खेल तमाशे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, वो आखिरत का घर है। वो जो पुनः जन्म जो होगा, जब आप मरने के बाद वापस ज़िंदा होंगे,
تب آپ لوگوں میں فیصلہ کیا جائے گا کہ بہتر کون ہے اور کمتر کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہاری قوم، تمہاری برادری، تم پٹھان ہو کہ سید ہو کہ کیا ہو، یہ اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتی۔ اللہ کے لیے میٹر کرتے ہیں تمہارے اعمال اور تمہارا عقیدہ۔ اگر تم صرف اس کو مانتے ہو کہ کرنے والا، بگاڑنے والا اور سنوارنے والا صرف وہ ہے، اور تم اچھے عمل کر کے آؤ گے، تو تم کتنی ہی نیچی قوم میں سے ہو، تم وہاں پر سب سے اوپر ہوگے۔ اور تم کتنے ہی برے عمل کر کے آ جاؤ اور تمہارا اللہ پہ یقین نہیں ہوگا اور تم برے کام کر کے آؤ گے، تو تم کتنی ہی اونچی برادری میں سے ہو، تم بالکل نچلے درجے پہ ہوگے۔ تو اللہ کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس برادری سے بلونگ کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے کام کیا ہیں، آپ کے اعمال کیا ہیں، اور آپ اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اور ہمیشہ کی زندگی کی جگہ تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگتے ہیں۔ جب کسی مصیبت میں گر جاتے ہیں، کسی کشتی میں ہوتے ہیں اور طوفان آ جاتا ہے، بھنور میں پھنس جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کو پکارنے لگتے ہیں کہ ہم تیرے علاوہ اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ اور جب واپس زمین پہ آ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اور لوگوں کو ملا دیتے ہیں کہ ہمیں تو اس نے بھی بچایا، یہ بھی ہمارا، یہ بھی پوجنے یوگیہ، یہ بھی پوجنے یوگیہ، یہ بھی پوجنے یوگیہ، تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ سو خیر، بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا اور لوگ ان کے ارد گرد و نواح پاس کے علاقوں سے اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں، جو سچا نہیں ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتے۔ اور اس سے ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اسے جھٹلائے۔ کیا اللہ کے نہ ماننے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا جو مجھے نہیں مانے گا، جو اللہ کو نہیں مانے گا، تمہیں شک ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہی ہے، وہ نرک میں ہی جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی، ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور اللہ تو نیکوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کسی قوم کے، اللہ کسی بھی ایسے آدمی کے ساتھ نہیں ہے جو گناہ کرتا ہو یا برائی کے راستے پہ ہو۔ اللہ نیکوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اب یہاں پر الحمدللہ سورہ عنکبوت مکمل ہو گئی۔ اب ہم سورہ روم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ روم والے مغلوب ہو گئے، مطلب ان کے اوپر دوسرے غالب آ گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد بہت جلد غالب آ جائیں گے۔ کچھ ہی سال میں، پہلے بھی اور اب پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف غافل ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک لائیو میں ایک کمنٹ آیا، تو میں اس کمنٹ کو ضرور لینا چاہوں گا۔ کوئی صاحب دیکھ رہے تھے، انہوں نے کمنٹ کیا، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے سمجھنا چاہ رہے ہوں، اس لیے میرا مقصد سمجھانا ہے، اس لیے میں رک کے یہاں پہ سمجھانے کی بات کروں گا۔ انہوں نے کمنٹ کیا، پتہ نہیں وہ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ آپ کافر ہو۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے، کافر کو جو ایک سینس میں لیا جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ اس سے برا کیوں مانتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر ہندو کو یا ہر کرسچن کو یا ہر سکھ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں میں کافر ہوں، کیونکہ کافر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے، اس کی ذات سے، سچائی سے انکار کرنے والا۔ اگر کسی سچ بات سے میں بھی انکار کر رہا ہوں تو مجھے بھی عربک کے اکارڈنگ کافر کہا جا سکتا ہے۔ کافر کوئی گالی نہیں ہوتی عربک میں۔ ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے کافر۔ جو اللہ کو مانتا ہے، اس کی ساری سچائیوں پہ یقین کرتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، اور جو اسے نہیں مانتا وہ کافر ہوتا ہے، وہ اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہندوازم کے اعتبار سے میں کافر ہوں، میں ہندوازم کا کافر ہوں، میں کرسچینٹی کا کافر ہوں۔ اور اسلام کے اعتبار سے جو اسلام کو نہیں مانتے وہ سب کافر ہیں۔ کافر خالی ہندوؤں کے لیے نہیں آتا، کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، جو کسی چیز کو ڈینائی کرے۔ تو اس بات کو غلط طریقے سے نہیں لینا چاہیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کافر نہیں ہیں تو سچ کو مانیے، سچ کو ڈھونڈیے اور ایکسیپٹ کیجیے۔
تو ہندوازم کے اعتبار سے میں کافر ہوں اور اسلامی کے اعتبار سے جو اسلام کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں. تو کافر کوئی گالی جیسی چیز نہیں ہے، اس کو ادروائز نہیں لینا چاہیے. اس دن مومن کچھ ہی سال میں پہلے بھی اور ان کے پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے. یعنی اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں. کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل نہیں ہیں. کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا. وہ ان سے زور و طاقت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا. اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ اپنے آپ پر وہ ظلم کرتے تھے. پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے. اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی، قیامت آ جائے گی، گناہگار نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں سے اپنے شریفوں کے انکاری ہو جائیں گے، پھر وہ ان کے لیے کافر ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے جنت کے باغ میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو، قیامت کے پرلے کے آنے کو جھٹلایا، وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے. تو جس وقت تم کو شام ہو یا جس وقت صبح ہو، اللہ کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو. اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو. وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں نکالے جاؤ گے، زمین میں سے نکالے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ضرور زمین میں سے نکالے جاؤ گے. اور اسی کی نشانیوں اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جگہ جگہ پھیل رہے ہو. اور اسی کی نشانیوں اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو. اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور اسی کی نشانیوں اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے. یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ کی زبان الگ ہے اور میری زبان الگ ہے، آپ گورے ہیں اور میں کالا ہوں. عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور اسی کی نشانیوں اور تصرفات میں سے ہے کہ تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا. اور جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و ہرا بھرا کر دیتا ہے. پھر عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکالنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے. اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کی مخلوق ہیں اور تمام اس کے فرمانبردار ہیں. اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے. اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان بہت بلند ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. وہ تمہارے لیے تمہارے ہی مال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن عورتوں غلاموں میں تم مالک ہو، وہ اس مال میں جو تم کو عطا فرمایا تمہارے شریک ہے. کیا وہ تم میں سے کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں. تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ان کا کوئی مددگار نہیں. تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے ہوئے چلے آؤ، سیدھا منہ کیے ہوئے چلے جاؤ. اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو. اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
مومنو اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے۔ سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں۔ سو خیر فائدے اٹھا لو، بہت جلد تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتی ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں بڑھتی نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو کہ اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو اور وہ برکت کی وجہ ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو 2 گنا 3 گنا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دے، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے۔ عجب نہیں کہ وہ رک جائیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا۔ ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے، تو اس دن سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا دین کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلو۔ اس دن سب لوگ بکھرے ہوئے ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی آرامگاہ درست کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے گا۔ بے شک وہ اللہ کے نہ ماننے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ اس کے فضل سے روزی طلب کرو۔ عجب نہیں کہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر ضرور تھی۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور تہ بتہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلنے لگتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے تو وہ بارش برسنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے، اور پہلے تو وہ بارش کے برسنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے۔ تو اے دیکھنے والوں، اللہ کی رحمت کی نشانی کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ اس کی وجہ سے کھیتی کو دیکھیں کہ پیلی ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو کہ جب وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر لا سکتے ہو۔ تو تم ان ہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہو، سو وہی فرما بردار ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو شروع میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، قیامت آ جائے گی، گنہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ راستے سے الٹے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔ پھر اس دن ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا، اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ اللہ کے نہ ماننے والے کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے، تم پر
پس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں۔ یہاں پر اللہ نے بار بار قیامت کے بارے میں بتایا کہ وہ آ کے رہے گی، فیصلے کا دن ہو کے رہے گا۔ اس دن اللہ ان لوگوں کو ضرور معلوم کر لے گا جو اللہ کے ماننے والے ہیں اور جنہیں قیامت کے دن کا یقین تھا اور وہ اس کی تیاری کر رہے تھے، اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی، نہ ان سے مال ہی قبول کیا جائے گا، نہ توبہ قبول کی جائے گی۔ اب سورہ لقمان ہم شروع کریں گے، یہ تھوڑی امپورٹنٹ سورت ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، محسنوں کے لیے ہدایت اور رحمت، جو نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ اب کون بچے گا آخرت میں؟ یہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اس کا مذاق اڑائے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے ہم ہی تو ہیں جس نے آسمان کو بنا پلرز کے پیدا کیا، اسی نے آسمانوں کو بنا ستونوں کے پیدا کیا، جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا نہ دے۔ یہاں پھر اللہ بتا رہا ہے، جو لوگ جیوگرافی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اس چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو تمہارے زمین کے اوپر اس لیے رکھ دیے تاکہ زمین تم سے ہلے ڈھلے نہیں۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اس ایشور کی وانی نہیں ہے، تو اس چیز کو غلط ثابت کر دیجئے کہ پہاڑ زمین کے اسٹیبلائزرز نہیں ہیں، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں، بہترین چیزیں اگائیں۔ یہ تو اللہ کی پیدائش ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت بخشی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے پرواہ اور حمد و تعریف کے لائق ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ اب شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو بھی مانو اور اس کے ساتھ کہو کہ نہیں میں ان کو بھی مانتا ہوں، اللہ کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور میں یہ ڈھوک بھی دے رہا ہوں، اللہ کو بھی مان رہا ہوں کہ میرا کام کرنے والا اللہ ہے، اور فلاں چیز کو بھی مان رہا ہوں کہ میرا کام اس سے بھی ہوتا ہے۔ بس یہی شرک ہے۔ اور لقمان نے یہی حکایت کی تھی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو، جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کار میں 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ دودھ چھڑانے کی ایک اپر لمٹ بتا رہا ہے کہ جو بھی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ میگزیمم اپر لمٹ ہے، میگزیمم 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ کم کر سکتے ہیں ماں باپ اپنی آپس کی رضامندی سے، لیکن زیادہ نہیں کر سکتے، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں۔ دودھ پلاتی ہیں، اور آخر میں 2 سال میں ان کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ ہی اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہنا اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر۔ اب دیکھیے پھر وہی بات آ گئی جو ایک بار میں نے پہلے بتائی تھی آپ کو، کہ کتنا بڑا درجہ ہے ماں باپ کا۔ آپ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے، اور اللہ اپنے ساتھ ماں باپ کو انکلوڈ کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا بھی شکر کرنا اور ماں باپ کا بھی شکر کرنا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے معاشرے میں سے یہ چیز بالکل نکلتی جا رہی ہے۔ ہم ذرا سی بات پہ اپنے ماں باپ کو جھٹک دیتے ہیں، تو وہ ہم کسی قیمت پہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ اپنے ساتھ آیت میں انکلوڈ کر رہا ہے کہ میرا بھی شکر کرتے رہنا اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرتے رہنا۔ یہ بات ہمیں گانٹھ باندھ لینی چاہیے کہ چاہے کچھ ہو، ہمارے منہ سے ہمارے ماں باپ کے لیے اف نہ نکلے۔ ماں باپ کا بھی شکر، میرا بھی شکر کرتے رہنا اور اپنے ماں باپ کا بھی
شکر کرتے رہیں کہ تم میری ہی طرف تم کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور وہ تیرے پیچھے پڑے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے کہ جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا کے کاموں میں ان کی اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے راستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔ اب یہاں پہ کتنی بڑی بات بتائی اللہ نے کہ چاہے وہ آپ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ کے ساتھ اس کا بھی شریک کر لے، تو بس اس بات کو مت ماننا۔ باقی دنیا کے معاملات میں چاہے وہ تمہارے اللہ کو نہیں مان رہے ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، لیکن دنیا کے معاملات میں تمہیں ان کے ساتھ بہترین انجام کرنا ہے، اس حد پہ بھی کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس چیز میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس سے آگاہ کروں گا۔ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا، اگر کوئی عمل مان لو رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر، یا آسمانوں میں چھپا ہوا ہو یا زمین میں چھپا ہوا ہو، اللہ اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہمارا کوئی کام تو بہت چھوٹا ہے، یہ سامنے نہیں آئے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ لطیف اور خبردار ہے۔ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر آئے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی حکمت کے کام ہے۔ ہم جب ہماری موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہم اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا یہ پیسہ یہاں رکھا ہوا ہے، وہ پلاٹ وہاں پر ہے، یہ گاڑی اس کی ہے، ایسی ہے، یہ حساب ہے۔ لقمان جو سب کچھ جانتے تھے، اللہ نے انہیں حکمت بخشی تھی، وہ اپنے بیٹوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ صرف آخرت درست کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہی نصیحتیں ہمیں اپنی اولاد کو کرنا چاہیے۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ابراہیم نے نصیحت کی تھی، جو لقمان نے نصیحت کی ہے، وہی نصیحتیں ہمیں اپنی اولاد سے کرنا چاہیے۔ اور گھمنڈ میں آ کر لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ اللہ کسی اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ کے پاس تو بہت دولت ہے، آپ کی کمیونٹی تو بہت تگڑی طاقتور ہے، آپ کے اوپر اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو وہ تتر بتر کر دے گی، وہ ان کو چیر پھاڑ کھائے گی۔ اس کے باوجود بھی آپ اکڑ کے نہیں چل سکتے، آپ کی کچھ اوقات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکڑ کے چلنے والے اور گھمنڈ کرنے والوں کو اور لوگوں سے گال پھلانے والوں کو، اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی سمجھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں درمیانی راستہ اپنائے رہنا، اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھے کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور بھیتری باتیں پوری کر دی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ روشن کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، اسی کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہے تب بھی۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار کر دے اور بھلا بھی ہو، تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لیے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو بتا دیں گے۔ بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے اور پھر سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے آئیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے پرواہ اور حمد و تعریف کے لائق ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب کے سب قلم ہوں، اور سمندر تمام کا تمام جتنا بھی پانی سمندر میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین پہ جتنے پیڑ ہیں وہ سب قلم بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں تمام کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں، اس کی تعریفیں، اللہ کے معاملات ختم نہیں ہوں گے۔ آپ لکھتے جاؤ گے، لیکن سارے سمندر اور اس کے بعد 7 سمندر اور اس زمین کے سارے پیڑوں کو کاٹ کر قلم بنا دی جائے، وہ ساری قلمیں ختم ہو جائیں گی، وہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔
بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور اسی نے چاند کو تمہارے فرمان کے تحت کر رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ بیکار ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی اونچے مرتبہ والا اور بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اسی کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو کچھ ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو وعدہ توڑنے والے اور ناشکرے ہیں۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ لقمان ہماری مکمل ہو گئی۔ اب ہم سورہ سجدہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام دنیا کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو خود سے بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی ہوگی اس کی طرف چڑھائی اور رجوع کرے گا۔ یہی تو چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ غالب اور رحم والا اللہ ہے، جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کو نسل خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم سب کم شکر کرتے ہو، اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گنہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں۔ بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت کر دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا۔ آج ہم بھی تمہیں بلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے ہو ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور گھمنڈ نہیں کرتے۔ یہاں سجدہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، سبحان ربی العلی، 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 اللہ اکبر۔ ان کے پہلو
ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے خوف اور امید سے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی آیت آتی ہے جس میں یہ سجدہ جو قرآن میں آتا ہے، اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی چھوٹی سی چیز بتا دوں میں آپ کو، کہ اس میں جب کوئی ایسی آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جو نہیں کرتے، تو ہمیں ان لوگوں میں ہونا چاہیے جو سجدے میں گر پڑتے ہیں اللہ کے آگے۔ تو فوراً کے فوراً اللہ کے نبی جب صحابیوں کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے تو ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی، جب بھی وہ سجدے کیا کرتے تھے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہمیں محسوس ہو کہ اللہ سجدے کرنے والوں کو دوسرے لوگوں سے الگ کر رہا ہے، وہاں سجدہ کر کے خود کو ان میں شامل کر لینا چاہیے۔ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، جو ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اب دیکھیے بار بار جہاں پر اللہ نے مال کا ذکر کیا ہے اس میں سے اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر نہیں کیا کہ اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے پہلو کے لوگوں، اپنے ماں باپ، اپنے یتیم لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، ان سے کہا جائے گا کہ اسی دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، اس کے مزے چکھو جسے تم مانتے ہی نہیں تھے، اس کے مزے چکھو اب، اور ہم ان کو قیامت کے بڑے بڑے عذاب کے سوا دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ پھیر لے، ہم گنہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو ان کے ملنے سے شک میں نہ رہنا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ کیا ان کو ان باتوں سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے بسنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم اس بنجر زمین کی طرف پانی چلاتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں، جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ فیصلے کے دن اللہ کے نہ ماننے والوں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدے کا نہ ہوگا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں فیصلے کے دن کی جلدی ہے نا، جس دن فیصلے کے دن آ جائے گا اس دن کسی کا ایمان لانا کچھ بھی فائدے نہیں دے گا، اور اب ان کو بھی انتظار کرنے دو اور تم بھی انتظار کرو۔ الحمدللہ یہ سورہ سجدہ مکمل ہو گئی۔ سورہ احزاب شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے نہ ماننے والوں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ آپ کو اللہ ہی کافی ہے کہ میرا کام کون کرے گا؟ میرا کام صرف اللہ کرے گا، صرف وہی کارساز کافی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو کارساز سمجھ لیا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سعودیہ میں یہ رواج چلتا تھا کہ کسی کو بھی ماں کہہ دیتے تھے اور ایسے منہ بولے رشتے بنا لیتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی چلتا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، یا جس کو پالتے ہیں اسے اپنا ہی بیٹا کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ جن کو تم منہوں سے ماں کہہ دیتے ہو نہ انہیں تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ جن کو تم پالتے ہو انہیں تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ بیٹے جیسے آپ کہہ سکتے ہو بیٹے کی طرح کر نہیں سکتے آپ۔ اگر آپ کسی کو پال رہے ہو
تو آپ نے چاہے سے بچپن میں اتنا سا گود لے دیا تھا اسے، لیکن وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. آپ کو اسے بتا کے رکھنا پڑے گا کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، تمہیں میں نے پالا ہے. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. آپ اسے کتنے ہی بیٹا کہیے، لیکن نہ وہ آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. بیٹا وہی ہوتا ہے جو آپ کو اللہ بخشے، جو آپ کے پیدا ہو. یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اگر کسی کو پال رہے ہو، کسی کے بیٹے کو پال رہے ہو، کسی کی اولاد کو آپ پال رہے ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو آپ پہ فرض ہے. یہ قرآن میں آ گیا، اس میں اف اینڈ بٹ نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے آپ اس سے. آپ نے تو اسے ایک دن کا پیدا ہوتے ہی پالنا لینا شروع کر دیا، لیکن ان کے لقب کے ساتھ، اور ان کو ہمیشہ ان کے اصلی باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا. میں دوبارہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. سورہ احزاب آیت نمبر 5. مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، اور اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے. اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو دلی ارادے سے کرو اس پر پکڑ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. یہاں پر ایک بات آئی کہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں اللہ کی کتاب کے مطابق مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو. یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے. اور جب ہم نے پیغمبر سے عہد لیا کہ تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں معلوم کریں، اور اس نے اللہ کے نہ ماننے والوں کے لیے غم دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. مومنوں، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلے تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے. اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے صرف دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے مدینہ والوں، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان کے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے. اور اگر فوجیں مدینے کے چاروں طرف سے ان پر آ داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگے، اور اس کے لیے بہت کم ٹھہریں. اور حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے. اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پوچھ تاچھ ہوگی. کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے. کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، اور اگر تم پر مہربانی کرے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے. اور یہ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں. پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کہ موت سے غشی آ رہی ہو. پھر جب ڈر جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں. یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان تھا. ڈر کی وجہ سے خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گواروں میں جا رہے اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم. تم کو اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کی جسے اللہ سے ملنے کی قیامت
اللہ کے سے ملنے اور قیامت کے دن کے آنے کی امید ہو، اور وہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے اللہ کے نہ ماننے والوں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی، ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ مومنوں کے کتنے ہی ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نظر سے فارغ ہو گئے، اور کچھ ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو اللہ کے نہ ماننے والے تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، پھر اپنے غصے سے بھرے ہوئے تھے، وہ اپنے غصے سے بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے، پھر ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت اور آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کا گھر یعنی جنت کی طلب رکھتی ہو تو تم میں جو نیکی کرنے والی ہے ان کے لیے اللہ نے بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو 2 گنی سزا دی جائے گی، یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ام المومنین سے کہہ رہا ہے، سارے اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تم میں بھی اگر کوئی ناشائستہ حرکت کرے گی تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور یہ بات اس کو آسان ہے۔ تو الحمدللہ یہاں 21واں پارہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ ہمارے صرف 8 پارے بچے ہیں انشاءاللہ تعالی، جنہیں ہم اللہ کے حکم سے جلد پورا کر لیں گے۔ تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ 21 پارے ہمارے مکمل ہو گئے، 22واں انشاءاللہ تعالی ہم کل شروع کریں گے۔ جی تو یہاں پر الحمدللہ ہم ایک بار جو ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے پاس ایک بار قرآن اپنی زبان میں پہنچ جائے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، کم سے کم ایک بار تو ہمیں پتہ چل جائے، اس مقصد کے تحت ہم قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ مکمل ہو جائے گا اور لاک ڈاؤن اگر لگا رہا، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ چاہے آدھے گھنٹے چاہے 15 منٹ ہم اس کو پڑھیں، نہیں تو کم سے کم ایک بار یہ 30 پاروں کے ویڈیوز 30 پاروں کی پوسٹ محفوظ رہ جائیں گی کہ انشاءاللہ تعالی یہ سب جگہ اویلیبل رہیں گی۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ لوگوں نے وقت دیا، آپ لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ میں اس کام کو کنٹینیو کر سکوں۔ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، اس میں میری کوئی وہ نہیں ہے، میں صرف اس قرآن کو ہندی میں جیسا ہی لکھا ہوا ہے ویسے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ کام آپ اور میں ہر کوئی کر سکتا ہے، اس کام کے لیے کوئی زیادہ بڑا علم نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ہندی پڑھنا آنا چاہیے۔ تو آپ لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور اللہ جس سے چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔